अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 129 तक किया था और आज हम आयत नंबर 130 से आयत नंबर 134 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसील देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। हमने जो पिछली आयत में हमने पढ़ा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ही स्टार्ट था। हमने सूरतुल बकरा जब से स्टार्ट की है तब से यहूदियों का ज़िक्र था। यहूदी जो थे वो बनी इसराइल कहलाते थे। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या का ज़िक्र था जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। उनमें यहूदी लोग थे और यहूदी जो थे वो बनी इसराइल थे, क्योंकि यहूदियों को ही बनी इसराइल कहा जाता है। और वहाँ पे बयान था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर कितने ज़्यादा अनामात किए। अल्लाह ताला ने इतना करम किया उन पर, लेकिन उनके जो दिल थे वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त थे, वो मोमिन नहीं हुए। अल्लाह ताला ने उनको तरह-तरह के मौजज़ात दिखाए। उन मौजज़ात को देखकर अगर देखा जाए तो एक आम इंसान पिघल जाए और एक आम इंसान फ़ौरन ईमान ले आए, लेकिन जो उनके दिल थे वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त थे, वो ईमान नहीं लाए। नेक्स्ट जो हम पिछली आयत अब हमने स्टार्ट की है उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नेक्स्ट 12 बेटे थे और 12 बेटे के आगे कबीले शुरू हुए। आगे उनकी जो औलाद थी, उनकी जो नस्लें थी वो बनी इसराइल कहलाती थी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछे ज़िक्र हम पढ़ चुके हैं और बनी इसराइल का भी पढ़ चुके हैं। और अब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तरह-तरह की आज़माइशें दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर आज़माइश में पूरा उतरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को, अपने घर को, अपने माँ-बाप को छोड़कर अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी को लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए और उनका एक छोटा बेटा जो बहुत छोटा था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और उनको अ मुल्क शाम में जहाँ पे खाना काबा की तामीर हुई, वहाँ पे उनको छोड़कर अल्लाह के हुक्म से खुद चले गए थे और फिर काफ़ी सालों बाद अल्लाह के हुक्म से वापस आए और फिर अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको फिर आज़माया तो उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा करने का इरादा किया। जब ज़िबा कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक दुम्बे को वहाँ पर भेज दिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की आज़माइश में पूरा उतरे और वो अल्लाह ताला के नेकोकार बंदे हैं। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी कामयाबी दी और आखिरत में भी कामयाबी दी और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा की तामीर की और फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को रिज़्क अता कर। और अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया और अल्लाह ताला ने उस शहर को आबाद कर दिया और वहाँ खाने-पीने की हर चीज़ भी मुहैया कर दी। और फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह हम दोनों को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हम दोनों को अपना फर्माबरदार बनाना और हमारी औलाद को भी अपना ही फर्माबरदार बनाना और इस कौम में एक नबी को भेजना जो कि तेरी आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाए और तेरी बातें करे और हिकमत की बातें बताएँ। और अल्लाह ताला ने उन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं को कबूल फरमाया, क्योंकि वो अल्लाह ताला के नेकोकार बंदे थे, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको तरह-तरह की आज़माइशें की, लेकिन वो अपनी आज़माइशों पर पूरा उतरे। नेक्स्ट हम आज करते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اور کون یرغب منہ پھیرے گا ان سے ملت ابراہیم ابراہیم کے دین سے الا مگر من جس نے اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے صافیہ مذاق بنایا نفسہ اپنی ذات کو وَلَقَدْ اور تحقیق اصطفیناہ ہم نے چن لیا اسے فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین ضرور نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے اور اس نے اپنے آپ کو مذاق بنایا اور بے شک ہم نے اس دنیا میں چن لیا ہے اور آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی چلا رہا ہے، وہ انہوں نے بھی اللہ کی طرف سب کو بلایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی طرف بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کوئی جو بھی منہ پھیرے گا وہ اپنے آپ کو مذاق بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہ خاص قرب پانے والوں میں سے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کو اور اللہ کو ان سے بہت محبت ہے۔ اس جب قالا کہا لاہو اس سے ربہ اس کے رب نے اسلم فرما برداری کر قالا عرض کی اسلم تو میں نے فرما برداری کی لرب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والوں کی۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا، کسے فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما برداری کر تو اس نے عرض کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَوَصَّى اور وصیت کی بیہا اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بنی اپنے بیٹوں کو، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی وَيَعْقُوبُ اور یعقوب نے یا بنیّ اے میرے بیٹو اِنَّا بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا لکم تمہارے لیے الدین دین اسلام فلا تموتن تو تم ہرگز نہ مرنا الا مگر وانتم کہ اس حال میں مسلمان ہو کے۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مگر تم یہ اس آیت میں ہے کہ تم اسلام کی حالت میں ہی مرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تم دین اسلام کے بغیر نہ مرنا۔ کیا تم تھے شہداء موجود اس جب حاضرہ قریب آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، اس جب قالا کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے ما تعبدون کہ تم کس کی عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد، قالو تو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی اور الہ آبائک آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام الہن واحدن ایک معبود ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی
اے یہودیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یہودی بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے یکجا ہو کر کہا کہ آپ کے دین کی اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہے، یہودی کہتے ہیں بنی اسرائیل کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں کے آگے جو نسلیں تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت جب ان کے قریب تھی تو انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے یکجا ہو کر کہا تھا کہ ہم آپ کے دین اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی ہی پیروی کریں گے۔ نیکسٹ، تل کا وہ امت ایک امت ہے قد تحقیق خلط گزر چکی لہا اس کے لیے ماں وہ جو کسبت اس نے کمایا و اور لکم تمہارے لیے ماں وہ جو کسبتم تم نے کمایا ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما اس کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے جو اعمال ہیں تمہارے لیے ہیں اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جو انسان اپنے لیے نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا جو اجر ہے اسی کو ملتا ہے۔ تو اگر ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے ہر حکم کی پیروی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے، تمام انبیاء پر ایمان لا رہا ہے اور قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا جو اس نے جو اعمال کیے، اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں تو ان کو برا ہی اجر ملے گا، ان کا جو انجام ہے وہ برا ہی ہوگا۔ اگر یہاں پہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اسلام کے پیروکار تھے اور ان کے جو والد تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے والد کی وجہ سے، والد نے اپنے لیے اعمال کیے وہ ان کا جو ہے، اور ان کے والد نے جو اپنے لیے اعمال کیے وہ اس کا اجر ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اعمال کیے جو وہ ان کا اجر ہے۔ تو جو انسان اپنے لیے نیک اعمال کرتا ہے، جو خود کرتا ہے، تو اس کا اجر اسی کو ہی ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 135 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ دیکھیں آپ ڈیلی کتنا آپ اپنا ٹائم موبائل پہ ویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ صرف 15 منٹ نکال لیں تو تفسیر قرآن سیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں۔ ویسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ جو لوگ عربی کو جانتے ہیں وہی سمجھ پاتے ہیں، ہماری زبان اردو ہے تو ہم اردو کو ہی سمجھ پاتے ہیں۔ تو آپ لوگ صرف 15 منٹ اپنے لیے نکال لیا کریں تو آپ سیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے۔ تمام دنیا کے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کتاب ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام جہان کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کی بات بتائی گئی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز
ضرور کیا کہتے ہیں اس کو پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کیا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے تو اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہماری جو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری دنیا کو بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی سنوار دے۔ ہمیں جو ہے اسی کوشش میں نہیں لگا رہنا چاہیے کہ ہم دنیا میں یہ کر لیں وہ کر لیں، ہم سب کچھ حاصل کر لیں دنیا میں، تو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنواریں، آخرت کو بھی دیکھیں۔ آپ دن میں جو کام کرتے ہیں اس میں یہ دیکھا کرے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا جہاں کی کامیابی عطا فرمائے۔ تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔